रसूल पर तशरीफ़ फरमाओ। उलमाए कराम व हुफ़ाज़े कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह, औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए हम और आप कुछ अज़ुमारों से पेशतर अपने आका व मौला जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदीय दुरूद व सलाम की डाली निछावर करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। मेंबर रसूल पर तशरीफ़ फरमाओ। शाहज़ादा-ए हुज़ूर शेर बिहार, उस्ताज़ुल उलमा, मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा अरशद रज़ा साहब क़िबला रज़वी, नक़ीब आज़म हिंदुस्तान, क़ारी एज़ाज़ व दीगर उलमाए कराम, आज का ये जलसा जलसे दस्तारबंदी है। आज इन तलबा के सरों पर दस्तार रखकर इस बात का पैगाम दिया गया कि ये लोग अल्लाह के कलाम के हाफिज़ हो चुके हैं। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह, तुम में बेहतर वो है जो कुरान सीखता है और सिखाता है। और इनके ताल्लुक़ से नबी इरशाद फरमाते हैं, मन क़रअल क़ुरआन व अमिल बिमा फ़ीह, जिसने कुरान पढ़ा उस पर अमल किया, उल्बिसा वालिदाहु ताज यौमुल क़यामा, क़यामत के दिन उनके माँ बाप को इज़्ज़त का वो ताज पहनाया जाएगा कि उस ताज के चमक के सामने आसमान के सूरज की चमक फीकी पड़ जाएगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये मकाम है इन हुफ़ाज़े इकराम का। मैं चाहता हूँ कि मुख्तसर वक्त में यहाँ से तालीम का एक मैसेज दिया जाए कि इल्म की हकीकत क्या है, इल्म का इंसान से रिश्ता क्या है। इसे जानने के लिए आपको इंसान और इल्म के रिश्ते को जानना होगा कि जहाँ इंसान हो वहाँ इल्म पाया जाएगा, जहाँ इल्म हो वहाँ इंसान। ऐसा नहीं कोई इंसान तो हो इल्म ना हो, और ऐसा भी नहीं कि इल्म हो और इंसान ना हो। तो इल्म इंसानों के दरमियान पाया जाएगा। इल्म की बुनियाद पर बड़े बड़े काम किए जाते हैं। पूरी दुनिया को सजाने और संवारने की सलाहियत पैदा होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो पहली वही का आगाज़ होता है, जनाब जिब्राइल जब पहली वही नबी पर लेके आते हैं, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, वो ना तो निकाह से ताल्लुक़ रखती है, ना तलाक़ से ताल्लुक़ रखती है, न खाने से ताल्लुक़ रखती है, न पीने से ताल्लुक़ रखती है। अरे नबी पर जो पहली वही आई थी वो इल्म की अहमियत को उजागर करने के लिए आई थी, वो पूरी दुनिया को पढ़ाने के लिए आई थी। मैं कहना चाहता हूँ जिस तारीकी के दौर में नबी तशरीफ़ लाए थे वहाँ इल्म का कोई माहौल नहीं था, इल्म की कोई रोशनी नहीं थी। ऐसी जहालत के आलम में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल की मुद्दत में 1,24,000 सहाबा के हाथों में कलम थमा करके दुनिया को ये पैगाम दिया था कि इस्लाम मिटने के लिए नहीं, इस्लाम क़यामत तक रहने के लिए आया है। और इस्लाम के दामन में किसी एक गोशे का इल्म नहीं होगा। दुनिया के तमाम उलूम जो दुनिया में पाए जाएंगे वह इस्लाम के दामन से वाबस्ता होगा, इस्लाम के दामन से जुड़ा होगा। हज़रत आदम का तारुफ इल्म की बुनियाद पर कराया गया। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम को पैदा फरमाना चाहा तो अल्लाह ने कहा, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, ये फरिश्तों में ज़मीन में अपना नाइब बनाना चाहता हो। तो फरिश्तों ने एक एतराज़ मुअत्तब अंदाज में किया, अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा,
کیا ایسوں کو پیدا کرے گا جو زمین میں خون ریزیاں کرے، فساد پھیلائے؟ اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر جناب آدم کو پیدا کیا گیا، فرشتوں کو بلایا گیا اور فرشتوں سے پوچھا گیا بتاؤ ان چیزوں کی حقیقت کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے؟ تو فرشتوں نے اعتراف کیا تھا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے پروردگار عالم تیری ذات پاک ہے، ہم صرف اتنا جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے، سکھایا ہے، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ مگر جناب آدم کی علم کی اہمیت کا اندازہ لگائیے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، جب جناب آدم کو تمام چیزوں کا علم سکھایا گیا، پھر جناب آدم سے پوچھا گیا بتائیے ان چیزوں کی حقیقت کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے؟ تو جناب آدم نے ایک چیز کا نام گنانا شروع کیا، نام ہی نہیں بلکہ ان کی حقیقت، ان کا مقصد بھی بیان کرنی شروع کر دی۔ جب جناب آدم کا علم فرشتوں کے علم سے بڑھ گیا، تب اللہ نے کہا اے فرشتوں آدم کے سامنے جھک جاؤ، اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو۔ میں رک کر یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ آدم کو سجدہ اس لیے نہیں کیا گیا تھا کہ آدم جنت میں پیدا ہوئے تھے، نہیں، آدم کو سجدہ اس لیے نہیں کیا گیا تھا کہ آدم بڑے خوبصورت تھے، نہیں، بلکہ فرشتوں کی مقدس پیشانیاں آدم کے سامنے اس لیے جھکائی گئی تھی کہ آدم کا سینہ علوم سے منور تھا، ان کے سینے میں دنیاوی علوم بھی منتقل کر دیے گئے تھے اور اللہ کی معرفت کا علم بھی منتقل کر دیا گیا تھا۔ تو پتا چل گیا کہ پوری دنیا کو اپنے قدموں میں جھکانے کی صلاحیت آپ کے اندر اس وقت پیدا ہو سکتی ہے جب آپ اپنا سینہ علم کا مدینہ بنا لیں گے، تو پوری دنیا آپ کے سامنے آپ کے قدموں میں جھکتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں اے مسلمانوں، تعلیمی میدان میں آپ آگے بڑھو، بہت کھیل چکے ہیں، ملٹی میڈیا موبائل کے ذریعے اپنے ذہنوں کو برباد کرنے والوں، موبائل کے ذریعے اپنی صلاحیتوں کو نیلام کرنے والوں، موبائل کے ذریعے رات بھر بےہودہ حرکتوں کی بنیاد پر جاگنے والوں، تمہیں علم کے لیے جاگنا ہوگا، تعلیم کے لیے جاگنا ہوگا، ورنہ وہ دن جو تباہیوں کے بادل ہمارے سروں پر منڈلا رہے ہیں، ورنہ وہ دن ہم کو دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں اگر آپ کسی کے باپ ہیں، اگر ماں ہے، میری بہن بیٹی ہے، وہ بھی اپنے بچوں کو سنوارے، تعلیمی میدان میں آگے بڑھائے، اپنی خواہشوں پہ کنٹرول کرے، بند کیجیے روٹی اور بوٹی توڑنا، اگر کھاتے ہیں ہفتے میں 2 ہفتوں میں کھائیے، مگر اپنے بچوں کے لیے پیسہ اکٹھا کیجیے، اپنے بچوں کے قلم کے لیے پیسہ اکٹھا کیجیے، اپنے بچوں کو پڑھنے کا ماحول دیجیے، اپنے بچوں کو ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر بنانے کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم سے بھی آراستہ کیجیے۔ میں یہ ہرگز نہیں کہنا چاہتا کہ آپ صرف اپنے بچے کو حافظ قرآن ہی بنائیں، عالم دین ہی بنائیں۔ سب جانتے ہیں کہ قرآن میں دنیا کا ہر چیز موجود ہے، حدیث رسول ہمارے لیے کافی ہے۔ اگر ہماری رسائی وہاں تک نہ پہنچ سکتی ہو اور ہم قرآن کے مفاہیم مطالب کو کما حق نہ سمجھ سکتے ہو تو ہمیں علماء کا سہارا لینا ہوگا، ہمیں بڑوں کے قدموں میں آنا ہوگا، بڑوں کے قدموں میں جھکنا ہوگا، اور دین کے علاوہ دین کے تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیا کا علم بھی سیکھنا ہوگا اور اپنے بچوں کو آگے پڑھانا ہوگا۔ اس لیے جب ہم دین سے جڑ جائے، یہ نہیں کہتا ہوں کہ صرف آپ کیا کہتے ہیں عالم دین ہی بنائیے، حافظ قرآن بنائیے، مگر میں اتنا ضرور کہوں گا اتنی تعلیم دے دیجیے کہ آپ کے بچوں کو جائز و ناجائز کی تمیز آ جائے، حلال حرام کی تمیز آ جائے، ماں باپ کی خدمت کیا ہے یہ آ جائے، بڑوں کا سمان کیا ہے یہ آ جائے، علماء کی قدر کیا ہے یہ جان جائے۔ اس کے بعد آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، پروفیسر بنائیے، اس لیے کہ آج ہماری جماعت میں وکیلوں کا ہونا ضروری ہے، آج ہماری جماعت میں انجینئروں کا ہونا ضروری ہے، آج ہماری جماعت میں ڈاکٹروں کا ہونا ضروری ہے۔ انما الاعمال بالنیات کا مسئلہ یاد کر لو مسلمانوں، نیتوں کی بنیاد پر عمل کا دار و مدار ہوتا ہے، نیتوں کی بنیاد پر آپ کے عمل کا آپ کو ثواب دیا جائے گا۔ اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ میرا پوتا قرآن و حدیث کا اتنا علم رکھتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ رشوت
رشوت لینا حرام ہے. جب میرا بیٹا ڈی ایم بن کر کے جائے گا تو وہ رشوت نہیں لے گا. جب وہ ڈی ایم کی کرسی پر بیٹھے گا تو ہندو مسلم رائٹ ہو تو کسی پر گولیاں نہیں چلنے دے گا. مسلمان بہنوں کی آبرو کی حفاظت کرتا ہوا نظر آئے گا. تو جس طرح ایک بیٹے کو حافظ قرآن بنانا عبادت ہے, اسی طرح آپ کا اپنے بیٹے کو ڈی ایم بنانا یہ بھی عبادت ہے. اس لیے مسلمانوں, اگر آپ اپنے بیٹے کو جج بنانے کا سپنا دیکھتے ہیں, نیت یہ ہے کہ میرا بیٹا جج بن کے آئے گا, کامیاب ہو کے آئے گا, تو ظالموں کے ظلم کے خلاف آواز اٹھائے گا, مظلوموں کو انصاف دلاتا ہوا نظر آئے گا. میرا بیٹا جب ڈی ایم بن کے وہ جج بن کر کے آئے گا تو بیٹا مدرسوں پہ لگائے گئے الزامات کا فیصلہ کرتا ہوا نظر آئے گا. تو جس طرح ایک بیٹے کو حافظ قرآن بنانا, عالم دین بنانا عبادت ہے, اسی طرح آپ کا اپنے بیٹے کو ڈی ایم بنانا, جج بنانا, وکیل بنانا یہ بھی عبادت ہے. اس لیے مسلمانوں, میں کہنا چاہتا ہوں آپ اپنے بچوں کو تعلیمی میدان میں آگے بڑھائیے. ہر زبانوں میں اپنے بچوں کو آگے بڑھائیے تاکہ ہر زبان والوں کو اسلام کی حقانیت کا اعتراف کروایا جا سکے. آپ ہندی پڑھائیے, انگلش پڑھائیے, میتھمیٹکس سے پڑھائیے, مگر قوم کی خدمت کا جذبہ لے کر پڑھائیے. آج جو حالات پیدا ہو رہے ہیں, اس حالات میں ہم کہاں ہیں؟ بولتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کا نزول کیوں نہیں ہو رہا ہے, خواجہ پاک کی رحمت کہاں ہے, غوث پاک کی کرامت کا نزول کیوں ہم پریشان ہیں, نزول نہیں ہو رہا ہے. کبھی آپ نے غور کیا کہ ہمارا قدم کہاں ہے, ہم کہاں ہیں, ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہم نے کبھی مدرسہ کو آباد کیا؟ وہ مدرسہ جس سے ہندوستان آزاد ہوا, یہ مدرسہ جہاں دین کی تعلیم پڑھائی جاتی ہے, یہاں سے بچے حافظ قرآن بن کر کے نکلتے ہیں, عالم دین بن کر کے نکلتے ہیں. کیا کبھی آپ نے غور کیا؟ نہیں غور کیا. میرے ملت کے نوجوانوں, اس کے بعد بولتے ہیں جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو ہم سوچتے نہیں ہے. اس لیے مسلمانوں, میں کہنا چاہتا ہوں کوئی کام کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ میں جو کرنے جا رہا ہوں یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے, حرام ہے کہ حلال ہے. تو ہمارا جب ہم سوچ سے کام لیں گے تو ہمارا ہر حادثہ ہم کو جگانے کا کام کرے گا, ہر واقعہ ہمیں خواب غفلت سے بیدار کرنے کا کام کرے گا. اس لیے بولتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے, غوث پاک کی کرامت کہاں ہے, مگر کبھی اپنے اندر جھانک کے دیکھا کہ ہم کہاں ہیں, ہمارا قدم کہاں ہے, ہم دین میں کتنے جھوٹ بولتے ہیں, کتنا جوا کھیلتے ہیں, غلط کام کرتے ہیں, اللہ کے گھر کو آباد نہیں کرتے ہیں, پھر بولتے ہیں اللہ کہاں ہے. اللہ کی رحمتیں تو ہر وقت آواز دیتی ہے, تم بدلو, عزتیں تمہارے لیے, تم بدلو, حکومتیں تمہارے لیے. جس دن تم بدل جاؤ گے ساری کائنات تمہاری ہو جائے گی. تم بدل جاؤ گے, اللہ تمہاری دنیا کو بھی سنوار دے گا, تمہاری آخرت بھی سنوار دے گا. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اچھی دنیا کے لیے دنیا اور دنیا والوں سے مت مانگو, اچھی دنیا چاہیے تو خدا اور خدا والوں سے مانگو. تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی, تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی. آج میں اس جلسہ دستار بندی میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو بدلیے, اپنے تعلیمی میدان میں اپنے بچے کو آگے بڑھائیے. جھوٹ سے بچیے, غیبت سے بچیے, چغلی سے بچیے, زنا, فواحش, مکاری, عیاری سے بچیے, اور ان علماء کے قدموں میں آئیے. ان سے جو نہیں جانتے ہیں وہ سیکھیے, اس لیے کہ یہی دین کے رہبر ہے. انہی کی مجلسوں میں دین کی باتوں کو کھول کر بیان کی جاتی ہے, اور سینہ چاکانے چمن سے سینہ چاکانے چمن کا ملاپ ہوتا ہے. آج ہمارے پاس مکان ہے, دکان ہے, زمین ہے, جائیداد ہے, 4 ویلر ہے, 2 ویلر ہے, پھر بھی ہم پریشان ہے, پھر بھی ہم مصیبت میں ہے, پھر بھی ہم کو چین اور سکون نہیں مل رہا ہے. آئیے, بے قراریوں کا علاج, مفلسی کا علاج, تنگ دستی کا علاج, وہ ایسے رسول جو بے قرار دلوں کا قرار ہے, جو بے چین دلوں کا چین ہے, جو بے اطمینان کا اطمینان ہے, وہ ایسے رسول ہیں کہ جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. وہ رسول جب بے قرار ہوتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, اور ہم کو تھوڑی سی پریشانی ہوئی ہم گناہوں کے اڈوں کو آباد کرتے ہیں, جوا ہم کھیلتے ہیں, شراب ہم پی لیتے ہیں, موبائل میں الٹی سیدھی کام ہم کرتے ہیں. لیکن میرے آقا جناب محمد
محمد رسول اللہ جب بے چین اور بے قرار ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں ارے حنا یا بلال، اے بلال مجھے راحت پہنچاؤ، سکون پہنچاؤ۔ تو بلال فرماتے ہیں اے آقا میں آپ کو کیسے سکون پہنچاؤں، راحت پہنچاؤں؟ تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے بلال آذان کو تاکہ میں نماز پڑھوں اور اپنے دل کو سکون پہنچاؤں، چین پہنچاؤں۔ میرے آقا نماز کے ذریعے سے سکون تلاش کرتے تھے، لیکن آج ہم موبائل کے ذریعے سے سکون تلاش کر رہے ہیں، شراب کے ذریعے سے تلاش کر رہے ہیں، جوا کے ذریعے سے تلاش کر رہے ہیں۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں، اس لیے مسلمانوں اپنے آپ کو بدلو، اللہ کے گھر کو آباد کرو، مدرسہ اللہ کے گھر کو آباد کرو، اللہ آپ کو آباد کر دے گا۔ یہ میری ماں بہنیں بیٹھی ہے، میرے ملت کے نوجوانوں آج کی مائیں بھی کم نہیں ہے، آج کی بہنیں بھی کم نہیں ہے۔ اگر وہ سدھر جائے، روزانہ اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دے، روزانہ اپنے گھر میں قرآن پڑھنا شروع کر دے، سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا شروع کر دے، اور میرے ملت کے نوجوانوں اور کیا کہتے ہیں ہماری ماں بہنیں نماز 5 وقتہ شروع کر دے، جھوٹ غیبت چغلی زنا فواحش مکاری سے بچ جائے، تو آج کی مائیں بھی کم نہیں ہے۔ آج کی مائیں اپنے بچے کو ڈاکٹر بناتی ہے کہ نہیں بناتی ہے، انجینئر بناتی ہے کہ نہیں بناتی ہے، موٹی موٹی ضخیم کتاب پڑھا کے اپنے بچے کو انجینئر بناتی ہے، ڈاکٹر بناتی ہے۔ آج کی بھی ماں ایک قسم کھا لے، روزانہ گھر میں تلاوت شروع کر دے، پردے میں رہنا شروع کر دے، اور جھوٹ غیبت چغلی سے بچائے، خرافات سے بچائے، تو آج کی مائیں بھی کم نہیں ہے۔ آج کی مائیں بھلے خواجہ پیدا نہ کر سکتی ہے مگر غلام خواجہ ضرور پیدا کر سکتی ہے۔ آج کی مائیں کم نہیں ہے، غوث پیدا نہیں کر سکتی مگر غلام غوث ضرور پیدا کر سکتی ہے۔ اس لیے ضرورت ہے اصلاح کی، ہم کو آپ کو سدھرنے کی۔ حالات جب تک ہم نہیں بدلیں گے اللہ بھی ہماری حالت کو نہیں بدلے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر عمل کریں۔ ہمارا چلنا اٹھنا بیٹھنا سماج میں رہنا جب نبی اور صحابہ کے طریقے پر ہو جائے گا تو ہماری زندگی کامیاب والی زندگی ہو جائے گی، ہم یہاں بھی کامیاب نظر آئیں گے، کل قیامت کے میدان میں بھی کامیاب نظر آئیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو تمام لوگوں کو سچ بولنے سچ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔